बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। मेरे बुजुर्गान मोहतरम, मेरे दोस्त, भाई, अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक़ और इस राह में चलने वाले सब भाइयों को, और जो इस राह में चलने की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें भी, और देखने सुनने वाले सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। जिन मज़ामीन का सिलसिला शुरू है वो तो आप सबको मालूम है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गवारों और अजीज़ों, किसी बात का किसी के इल्म में ना होना इस बात का सबूत हरगिज़ नहीं हो सकता कि वो चीज़ ही मौजूद नहीं। चीज़ तो मौजूद है, मगर मेरा इल्म और मेरे हवास वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए इसके महसूस करने से कासर हैं। वरना ये नहीं कहा जा सकता कि वो चीज़ मालूम या मौजूद नहीं है। हमारे ईमान में फरिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे हवास फरिश्ते को महसूस करते हैं या नहीं। बात यह है कि हमने मान लेना है महसूसात में आए या ना आए। अला हाज़ल क़यास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हवास और इल्म से बाहर हैं। इसका ये मतलब हरगज़ नहीं कि वो है ही नहीं, बल्कि वो हमारे इल्म में नहीं है। एक बात और समझ लेनी चाहिए, इस आलम में, इस जहां में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कसीफ दर्जे की हैं। मसलन पत्थर है, लकड़ी है, मिट्टी है, दातें, लोहा, चांदी, सोना वगैरह। ये सब चीज़ें हमारे महसूसात में हैं। हम इन्हें देखकर महसूस करके बतला सकते हैं, ये लोहा है, ये लकड़ी है, ये पत्थर है वगैरह। बाज़ चीज़ें इससे लतीफ़ हैं, वो भी हमारे महसूसात में हैं। मसलन पानी, लकड़ी और पत्थर से लतीफ़ हैं, मगर पानी को महसूस करके बतला सकते हैं कि ये पानी है। इससे लतीफ़ एक चीज़ और है जिसे हवा कहते हैं, हम इसे भी महसूस करते हैं। मालूम हुआ कि बाज़ चीज़ें इस कदर कसीफ हैं कि हम इन्हें पकड़ सकते हैं और महसूसात से महसूस कर सकते हैं, और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम पकड़ नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं। मसलन हवा, पानी वगैरह। मगर हमारे सामने रोशनी है, हम इसे देखते हैं, मगर हम इसे महसूस करते वक्त इसके अज्जा को महसूस नहीं कर सकते। जैसे साइंसदानों ने फैसला किया कि सूरज की रोशनी 7 रंगों पर मुश्तमिल है, और तजर्बा भी किया। एक चक्कर पर 7 रंग लगाकर घुमाया गया तो सफ़ेद नजर आने लगा। मालूम हुआ रोशनी तो नजर आ रही है, मगर जिन से मिलकर या जिन रंगों से मिलकर ये बनी है वो अज्जा नजर नहीं आ रहे। आपने आसमान पर कोसे कज़ा देखी होगी, इसमें 7 रंग नजर आते हैं। मालूम होता है कि सूरज की रोशनी के अज्जा पानी पर अक्स पड़ने के बाद हमारे हवास में आ गए और हमने देख लिया। रोशनी मालूम हुआ कि मरकब है, बसीत ज़रूर है मगर मरकब है। रोशनी में तलवार मारो तो टुकड़े नहीं होती। रोशनी को किसी कपड़े में बांधा नहीं जा सकता। यह भी एक दर्जा है कि हम रोशनी को महसूस करते हैं, और एक दर्जा वो है जहां इसके अज्जा भी नजर आते हैं। अब क्या रोशनी से भी कोई चीज़ लतीफ़ है? मेरे दोस्तों, एक बात आपको समझाऊं, कायनात में जो कुछ आपको नजर आ रहा है, या ये जौहर है या अरज है। अरज इसे कहते हैं जो किसी के सहारे पर कायम हो। ये हम पहले भी बात इस पे कर चुके हैं। और जो बगैर किसी सहारे के कायम है, इसे जौहर कहते हैं। ये तमाम कायनात जो भी नजर आ रही है, ये अरज है। लतीफ से लतीफ चीज हो, सब अरज है। ये खुद कायम नहीं, ये किसी के सहारे कायम है। बजाते ज़ात खुद कायम नहीं। रोशनी है जरूर, मगर अपने आप कायम नहीं।
جس سہارے سے یہ روشنی قائم ہے اسے جوہر کہتے ہیں۔ آپ نے روشنی تو دیکھ لی، مگر جس سہارے سے روشنی قائم ہے وہ آپ نے نہیں دیکھی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ہے، مگر ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے۔ معلوم ہوا تمام کائنات عرض ہے، اور جس پر یہ کائنات پوری کی پوری قائم ہے اس کا ایک جوہر ہے جس کے سہارے سے وہ قائم ہے۔ جو اس کو سمجھ نہیں سکے اس کا میں کیا علاج کروں؟ جس پر یہ تمام چیزیں قائم ہیں وہ روح ہے۔ معلوم ہوا تمام کائنات کی چیزیں جس سہارے سے قائم ہے وہ روح ہے، اور روح بھی مخلوق ہے۔ روح کے سہارے پر تمام کائنات قائم ہے۔ روح جوہر ہے، تمام کائنات عرض ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے محسوسات میں روح نہیں آتی، میں کیسے مانوں؟ میرے محسوسات میں تب آئے جو میرے محسوسات اس سے اعلیٰ ہوں، مگر میرے محسوسات تو اس سے قائم ہیں، تو پھر میں اس کو کیسے محسوس کر سکتا ہوں؟ جب میرا دیکھنا روح سے قائم ہے تو میں روح کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میرا دیکھنا روح کے ہونے کا ثبوت ہے۔ میرا سننا، بولنا، چلنا پھرنا روح کے ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی سے میں بول رہا ہوں، چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، اور اگر روح نہ ہو تو میں چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ میری آواز روح سے ہے۔ روح کے بغیر میری جان نہیں ہو سکتی۔ جب تمام روح کے سہارے سے قائم ہے تو میرے حواس اسے کیسے محسوس کر سکیں؟ وہ روح مخلوق ہے۔ اگر یہ مضمون آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو یوں کہنا چاہیے کہ میرا دیکھنا روح کے سہارے پر قائم ہے تو ضرور ہے، مگر روح کی تعریف یہ ہے کہ وہاں دور اور نزدیک کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ وہاں کوئی دوری اور نزدیکی نہیں ہے، تو پھر میری آنکھ دور نہیں دے سکتی، میرے کان دور کی بات نہیں سن سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ سوال میرے بولنے اور سننے اور دیکھنے کے مرتبہ پر پیدا ہو سکتا ہے، مگر روح کے مرتبے میں دور اور نزدیک کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ روح کے نزدیک مدینہ دور نہیں، لاہور دور نہیں، لوح و قلم دور نہیں، زمین و آسمان دور نہیں، عرش و کرسی دور نہیں، زمین دور نہیں۔ 2-3 دن بیشتر میں ڈسکا میں ایک تقریر کے سلسلے میں گیا، دیوانہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ ایک مولوی صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ لامکاں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا عرش سے پرے شروع ہوتا ہے؟ میں تو کچھ اونگ میں تھا، سو رہا تھا۔ دیوانہ صاحب نے کہا کہ جو لامکاں ہے اس کے شروع ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ روح لامکاں ہے۔ اگر یہ مانا جائے کہ روح فلاں جگہ سے شروع ہوتی ہے تو روح لامکان نہ رہی، مکان ہو گئی۔ روح جب لامکاں ہے تو اس کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ روح جب لامکان اور بے حد ہے تو پھر روح ہم میں کیسے سمائی ہوئی ہے، مکان میں کیسے سمائی ہوئی ہے؟ رومی رحمت اللہ علیہ نے ان مضامین کو کئی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی اور بہت ساری مثالیں دی، جن میں سے ایک اس شعر کی صورت میں وہ بتا رہے ہیں: حق جانست و جہاں چو کالبد، کالبد از جہاں پذیرد نیکو بد۔ مطلب حق جان ہے اور جہان ڈھانچے کی طرح ہے، اور ڈھانچہ ہر اچھائی اور برائی جان سے قبول کرتا ہے۔ جان سے ہمارے حواس محسوس کرتا ہے۔ وہ روح جسم میں کیسے سمائی ہوئی ہے؟ برتن میں پانی کی طرح نہیں سمائی ہوئی ہے۔ اگر ایسا مان لیا جائے تو روح حد میں ہو جائے گی۔ ہم میں روح ایسے ہے جیسے سیاہی حرفوں میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حرف کیا ہے اور سیاہی کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ سیاہی اور نہیں، حرف اور نہیں۔ اسی طرح میں اور نہیں، روح دور نہیں، میں اور نہیں، روح اور نہیں، جسم اور نہیں، روح اور نہیں۔ جسم میں روح ایسے سمائی ہوئی ہے جیسے حرم میں سیاہی۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں روح نہ ہو۔
روح سے صورت ظہور میں آئی۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صورت از بے صورتی آمد بروں باز شد انا علیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے صورت بے صورتی سے ظاہر ہوئی اور پھر اسی کی طرف لوٹ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ میری صورت بے صورتی سے ظہور میں آئی ہے۔ کائنات کی صورت بے صورتی سے ظہور میں آئی ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے حرف اور سیاہی۔ روح اور نہیں، کائنات اور نہیں، لا مکان کوئی اور چیز نہیں، مکان کوئی اور چیز نہیں۔ پیر بلے شاہ فرماتے ہیں رب دا کی پونا ادھروں پٹنا تے ادھر لانا۔ میرے خیال میں ہے کہ میں اور ہوں اور رب اور ہے۔ اس خیال کو ادھر سے ہٹا کر ادھر لگا دیا کہ میں اور نہیں، رب کوئی اور نہیں، یعنی یہ جان لینا کہ میں اور نہیں، رب اور نہیں کافی ہے۔ صورت روح سے ظہور میں آئی۔ روح ایک نا پیدا کنار سمندر ہے اور ہم اس میں بلبلے اور نہریں ہیں۔ روح بے کنار سمندر ہے اور ہم اس کی لہریں اور بلبلے ہیں۔ جو لہر اٹھتی ہے وہ ایک صورت اختیار کر رہی ہے۔ مجھے مسجد میں آتے آتے مضمون مل جاتا ہے۔ جب میں مسجد کو آ رہا تھا تو میرے کان میں آواز آئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے کہا میں نے لوح محفوظ پر دیکھ لیا ہے اور فرما دیا ہے کہ تیری قسمت میں لڑکا نہیں۔ اور پھر یوں کہہ رہا تھا کہ یہ اولیاء اللہ کے متعلق ان لوگوں کا خیال ہے کہ لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بات دراصل یہ نہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے۔ قلم کیا ہے؟ خدا کے ہاتھ میں قلم ہے اور قلم لوح محفوظ پر لکھ رہی ہے۔ لوح محفوظ ایک بہت بڑی تختی ہے جس پر اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ رہا ہے۔ یہی تصور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز لوح محفوظ پر ہے۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ لوح محفوظ ایک بہت بڑی تختی ہے اور اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر قلم کو توڑ دیا ہے۔ اب ہمارا تصور یہ ہے کہ جب قلم ٹوٹ چکا ہے اب کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ لوح اور قلم کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ معنی نہیں کہ قلم کو توڑ دیا، اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ لوح محفوظ ایک تختی ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ ذات باری تعالیٰ کا کوئی فعل ایسا نہیں جو کسی وقت معطل ہو جائے۔ ذات کا ہر فعل جاری ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے کہا کن، ہم کہتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے اور پھر خاموش ہو جاتی ہے، مگر ذات باری تعالیٰ کا کن ایسا نہیں۔ میں نے پھونک ماری پھر ختم ہو گئی۔ ہمارا تصور ہے کہ ذات نے دم کیا اور اب ختم ہو گیا۔ ذات کا دم اور کن ختم نہیں ہو سکتا۔ کن ذات کی ایک صفت ہے جو ہر وقت جاری و ساری ہے، وہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ میں ایک لفظ بول کر جب دوسرا لفظ بولتا ہوں تو کن سے ہی بولتا ہوں۔ کن ایسا جاری ہے کہ اس کا خاتمہ نہیں، وہ خاتمہ پذیر نہیں۔ قلم کا لوح محفوظ پر لکھنا کیا ہے؟ کن جاری ہے۔ یہ مضمون اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ آپ کی یہ تمام الجھنیں دور ہو جائیں۔ لامکان کا پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مضمون مشکل ضرور ہے۔ ایک لڑکے نے الف با تا نہیں دیکھی، اس کے لیے وہ بھی مشکل ہے۔ اگر ایک فاضل کے سامنے الف بے رکھ دی جائے تو اس کے لیے آسان ہے۔ بات یہ ہے کہ جو پڑھا نہیں اس کے لیے الف بے بھی مشکل ہے۔ جس نے پڑھ لیا ہو اس کے لیے کتاب بھی مشکل نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اصل میں ایسا ہی ہے، مگر آپ کو اگر کسی نے نہیں سمجھایا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے اور پھر آپ کسی بات کو سن کر فوراً ہی سمجھ جائیں کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ جیسے دیوانہ صاحب نے کہہ دیا کہ وہ لامکاں ہی کیا جو کہیں سے شروع ہو۔ میری صورت اس کی انتہا نہیں، بلکہ یہ ایک ناپیدہ کنارہ ہے جس میں صورتیں بلبلوں کی طرح ظہور میں آ رہی ہیں۔ اس صورت اور روح کے درمیان ایک جہان ہے جسے عالم مثال کہتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے مثال کی ضرورت ہے
یہ ضروری نہیں کہ وہ مثال بالکل اس کے مطابق ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، جیسے طاقچے میں ایک چراغ ہو۔ میرا جسم ایک طاقچہ ہے، اس میں ایک چراغ۔ چراغ کیا ہے؟ نور۔ وہ نور کیا ہے؟ روح۔ چراغ پر ایک قندیل ہے، قندیل سے مراد دل ہے، اس میں وہ نور اور چراغ ہیں۔ معلوم ہوا کہ روح وہ چراغ ہے جو نورانی طور پر روشن ہے، اور جو قندیل ہے ایک چمکدار ستارے کی طرح ہے۔ وہ مبارک تیل زیتون سے روشن ہے۔ وہ زیتون کا تیل میرے عشق و محبت کا تیل ہے۔ فرمایا وہ میرے عشق و محبت کے تیل سے روشن ہے، اور اس کے لیے نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے۔ یہ ہمیں مثال دے کر سمجھایا ہے۔ یہ مثال بالکل اس پر فٹ نہیں، پوری نہیں۔ قندیل سے مراد عالم مثال مطلق ہے۔ اس مثالی عالم سے ایک لہر اٹھتی ہے جو میرے جسم کو تیار کرتی ہے۔ وہ میرے جسم جیسی ایک صورت ہے، اور میرے اندر ایسے غائب ہے جیسے سیاہی حروف میں غائب ہے۔ وہ مثالی صورت میری صورت جیسی ہے۔ وہ مثالی صورت کیا ہے؟ وہ ہے ایک سانچہ۔ سانچے میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ سانچہ ہی توڑ دیا ہے جس میں حضور کو بنایا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری مثالی صورت ایک ہیولا ہے، ڈھانچہ ہے۔ جو صورت اس میں آتی ہے اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صورت از بے صورتی آمد برو، باشد ان علیہ راجعون۔ صورت بے صورتی سے ظاہر ہوتی ہے، پھر اس کی طرف لوٹ جائے گی۔ یہ حقائق ہیں جو ان کے علم میں نہیں، وہ کیا کریں؟ انکار کرتے ہیں۔ جو صورت آتی ہے میرے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ آپ کی تمام صورتیں ڈھانچے ہیں، اور صورتیں آتی ہیں اور تمہارے صورتوں کے ڈھانچوں میں ڈھل جاتی ہیں۔ اس مثالی صورت کا تعلق میرے ساتھ بھی ہے اور روح کے ساتھ بھی ہے۔ جب میرا خیال صاف ہو جاتا ہے تو اس آنے والی صورت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہی لوح محفوظ۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوح محفوظ است پیش اولیاء، از چا محفوظ است محفوظ از خطا۔ لوح محفوظ اولیاء کرام کے سامنے ہوتی ہے، یہ کسی سے محفوظ ہے، اور کہاں اس کی حفاظت میں غلطی ہوتی ہے۔ اولیاء راہ ہست قدرت از علیہ، تیر جستا بازگر دانند رہ۔ اولیاء کرام کو ذات اعلیٰ سے ایسی قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہوشیار تیر اندازی کی طرح راستے سے تیر کو پلٹا سکتے ہیں، یعنی مصیبت کا منہ موڑ سکتے ہیں۔ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ کس طرح؟ جو صورت اس صورت کے ڈھانچے میں ڈلنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے، یہ اس صورت کے ڈھانچے کو بدل دیتی ہے، ماہیت کو بدل دیتے ہیں، اور ان کو یہ کمال حاصل ہے۔ اس صورت بدلنے میں بڑا کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا قرآن پاک میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی امتیں بندروں کی طرح ہو گئی۔ وہ جو صورتیں آدمی بننے کے لیے آ رہی تھیں، ان کو کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ، یہی کن ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ آئے۔ ایک جگہ بیٹھ گئے تو دور سے آتے ہوئے شخص کے متعلق حضور نے فرمایا کہ وہ ابو ذر آ رہا ہے۔ جب وہ ذرا قریب آئے تو صحابہ نے پہچان کر کہا کہ حضور وہ تو کوئی اور آدمی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، کن ابو ذر، یعنی اگر تو ابو ذر نہیں تو ہو جا۔ کن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص نہیں، وہ اپنے بندوں کی زبان پر بھی جاری کر دیتا ہے۔ یہ بھی تو کن کا جاری کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، تو قیامت کے دن مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ عرض کی کہ شک نہیں، مگر مزید تصدیق اور تسلی چاہتا ہوں۔ حکم ہوا کہ جاؤ 4 پرندے لے کر ذبح کرو، اور ان کے گوشت کا کیما کر کے ملا دو، اور 4 پہاڑوں پر پھیلا دو، بکھیر دو، اور سریاں اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ جب یہ کر لیا تو فرمایا، اے ابراہیم، اب تو ان کو بلا، یعنی وہ جو کن کی صفت ہے ہم نے تیری زبان پر جاری کر دی۔ ابراہیم نے چاروں کو پکارا تو وہ گوشت ہوا میں اڑنے لگے،
اور اپنے اپنے ذرات سے جڑنے لگے۔ جس جس جانور کے ذرے تھے الگ الگ ملنے لگے، حتیٰ کہ الگ الگ چار جانور بن گئے اور ہوا میں اڑنے لگے، اور اڑتے اڑتے آ کر اپنی اپنی سری سے مل گئے، یعنی کن جاری ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ جاری کر دے فرمایا ہم اسے زندہ کریں گے۔ جب ہم اس کو زندہ کرنا چاہیں تو اپنے کلام کو کسی کی زبان پر جاری کر دیتے ہیں اور اس کے حکم سے زندگی ملنے لگتی ہے۔ بات تو یہ نکلی کہ سانچے میں آ کر جس نے ڈلنا تھا وہ صورت آ رہی ہے، اس کا کیمہ نہیں ہوا۔ صورت مثالی بد دستور رہی، سانچے بدستور موجود ہیں۔ وہ جانور آئے اور پھر اس سانچے میں آ کر ڈل گئے۔ یہ جو صورت ہے اس کی ایک مثالی صورت ہے۔ وہ جو میری مثالی صورت ہے اس کا عالم مثال مطلق کے ساتھ تعلق ہے۔ جو میری مثالی صورت ہے وہی میرا دل ہے۔ اگر وہ سانچہ صاف ہے تو اس سانچہ میں کیا کچھ ہوا؟ رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں، شیشہ دل چوں شوز صفائی و پاک، نقش ہائے بروں از آب و خاک۔ جب دل کا آئینہ صاف شفاف ہو جاتا ہے تو اس میں پانی اور مٹی کے سب نقش و رنگ ابھر آتے ہیں۔ اس مسجد کی صورت ایک مثالی ہے۔ یہ مسجد نہ ہو اور کوئی کہہ دے کہ یہ یہاں ایک مسجد بنے گی، یا یہ کہ کسی وقت یہ مسجد نہ رہے اور کوئی کہہ دے کہ اس جگہ ایک مسجد تھی، تو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مثالی صورت کو دیکھتا ہے۔ وہ مثال مطلق بھی نورانی ہے۔ وہ جو صورت مجھ میں ڈر رہی ہے وہ بھی نورانی ہے۔ یہ لباس ہی فقط ظلمانی ہے۔ اس ظلمانی لباس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں مگر حد میں دیکھتا ہوں۔ اگر وہ تجلیاں اس جسم پر پڑتی رہیں اور یہ پاک ہو جائے تو پھر دور و نزدیک ایک جیسا دیکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق نے مدینہ پاک میں ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ کہہ دیا تھا، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑی کی طرف پناہ لو۔ ممبر مدینہ میں بیٹھے ساریہ کو میدان جنگ میں کئی میل کے فاصلے پر دیکھ لیا اور وہیں بیٹھے کمانڈ کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہی تجلیات ہیں جو میری صورت میں ڈل رہی ہیں۔ جب وہ تجلیاں میری اس کثافت کو دور کر دیتی ہیں، پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت فرید الدین گنج شکر فرمائیں، نور نورم، نور نورم، نور نور، من چراغو پمبا اور روگن نیم۔ نور ہوں، میں نور ہوں، میں صرف نور ہوں، لیکن نہ میں چراغ ہوں، نہ اس کی بتی ہوں، نہ اس چراغ کا تیل ہوں۔ جب غلامان مصطفیٰ ایک مقام میں کہہ اٹھتے ہیں کہ میں نور ہوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ بھائی ان سے پوچھو جو کہہ رہے ہیں کہ میں نور ہوں، جب غلام نور ہیں تو وہ بھی نور ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اس نور سے یہ نور ہو گئے۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو کہ لوہے میں منہ دیکھ لو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب سیکل ہو جائے، کوئی سیکلی گھر اس کو سیکل کر دے تو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم میں نور موجود ہے مگر ہم کسی کاریگر کے پاس نہیں گئے، کسی مرشد کے پاس نہیں گئے، سکلی گھر کے پاس نہیں گئے۔ اصل میں تم نور ہو مگر ظلمانی لباس پہنے ہوئے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ظلمت دور ہو جائے تو کسی سکلی گر کے پاس جاؤ۔ جب لوہا سیکل ہو جائے تو اس لوہے کے منہ کو، اس لوہے سے آپ اپنا منہ دیکھ سکتے ہیں، چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ ایسا سیکل ہو کہ جدھر تمہارا منہ ہو وہی نظر آنے لگے۔ اس میں جمال الہی نظر آتا ہے۔ تم میں جوہر تھا مگر تم نے ضائع کر دیا۔ ایک دانہ اگنے کے قابل ہے، اگر بویا جائے تو ضرور اگے گا اور پھل پھول دے گا۔ بار وقت ڈال دیا جائے، موسم اچھا ہو، زمین بھی اچھی ہو، پھر سنبھالنے والا بھی موجود ہو، کہیں سے بلا نہ آ جائے، کوئی روند نہ جائے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر وہی بیج کسی بنجر زمین میں ڈال دیا جائے یا حفاظت نہ ہو تو ضائع ہو جائے گا۔ جوہر تو موجود تھا مگر ضائع ہو گیا۔ ہمیں ایک پیر کامل کی ضرورت ہے جو بر وقت ہمیں بوئے، حفاظت کرے، پھر اس سے کمالات کیوں ظاہر نہ ہوں۔ ایسا جوہر موجود تھا کہ انا الحق کہہ اٹھے۔ ہم میں یہ جوہر موجود ہے مگر مرشد کامل نہ ملا۔ پس جس کو مرشد کامل والا ملا وہ غوث اعظم ہوا، وہ غریب نواز ہوا، علی احمد صابر ہوا، بابا فرید گنج شکر ہوا، نظام الدین محبوب الہی ہوا،
امام ربانی مجدد الافسانی ہوا۔ یہ پیر کامل کے کمالات ہیں۔ جس جس کو پیر کامل ملا اس کے جوہر ظاہر ہو گئے۔ اس سانچے میں جو نور ڈل رہا ہے، وہ جو نورانی صورت آ رہی ہے، ہمارے لباس میں بھی آ کر ہمارے گناہوں کی وجہ سے مقدر ہو رہی ہے۔ دنیا میں شیطان صورت بھی بہت پھرتے ہیں، ہوشیار رہنا۔ جو پیر کامل اس راہ سے واقف ہے وہ تو راستہ بتا دے گا، اور جو اس راہ سے واقف ہی نہیں وہ کیا بتائے گا۔ جو بغیر پیر کامل کے ہیں وہ جنگل میں بھیڑ کی طرح ہیں جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو گئی ہے۔ اس کو ضرور کوئی درندہ کھا جائے گا۔ یہ اسی لیے تو ہے کہ کسی کو وہابیت کا بھیڑیا کھا گیا، کسی کو شیر کھا گیا، مگر جس کو کسی پیر کامل کا سایہ حاصل تھا وہ بچ گیا، اور اس نے ریوڑ سے الگ ہوئے ہی پکڑ کا ریوڑ کے ساتھ ملا دیا۔ اس لیے ضرور کسی پیر کامل کے دامن سے لپٹ جاؤ، اور جو کسی نہ کسی پیر مرشد سے وابستہ ہیں ان کی طرف سے جو حکم فرمائیں ان پر عمل کریں، تاکہ تمہارے دل کا لوہا جس پہ زنگ لگ گیا ہے وہ سیکل ہو جائے، اور جس میں آپ اپنے محبوب کا، اس نور کا چہرہ دیکھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔